बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैबरल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पेट्रोल बम जिसे कहा जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, माजी में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होती थी तो जब भी हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करती थी, जनाब इमरान खान के ट्वीट्स आते थे जिसमें वो फरमाते थे कि शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को, इस गुर्बत के आलम पे लोगों के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब रखा गया है, पेट्रोल बॉम्ब फाड़ा गया है। इस हुकूमत ने भी, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने गुज़िश्ता रात जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो इतलात ये है कि ओगरा ने महज ₹1 प्राइस बढ़ाने की बात की थी, जबकि हुकूमत ने ₹5 बढ़ा दी। तकरीबन ₹3.5 की लेवी है पेट्रोल के ऊपर, या पेट्रोल प्राइसेस के अंदर उसकी शमूलियत है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के साथ पैरिटी रखती है। उसको देखकर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइस को उसको एनालाइज किया जाता है या उसको रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही है और ये दुरुस्त बात है तो फिर ओगरा ने तो महज ₹1 का कहा था, आपने ₹5 बढ़ा दिए। और इसके जवाब में जब जनाब फवाद चौधरी साहब से मुतअद्दिद लोगों ने ट्विटर पर पूछा कि हुजूर ये बताइए कि ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा है, तो फवाद चौधरी साहब ने, जो कि वफाकी बात है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो फरमा रहे हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। या तो 3 सालों में तेल के कुएं निकल आते, वरना जाहिर है जब आपने तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। यही उसूल बाकी दरामदात के लिए भी है। असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। यह कहना है जनाब फवाद चौधरी साहब का। लोग क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वॉइस हमारे पास मौजूद है। खुर्रम हुसैन साहब की माहिर मईशत है, वो फवाद चौधरी साहब के इस क्लेम के ऊपर इस मुख्तसर से क्लिप में क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा। फवाद चौधरी जो 2 बातें उन्होंने कही हैं उनमें से एक दुरुस्त है और दूसरी की बुनियाद नहीं पता, तो कह नहीं सकते कि वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं। जो बात उनकी दुरुस्त है वो ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस रीजन में पाकिस्तान में वाकई में कम है। जो बात उनकी जिसकी बुनियाद नहीं समझ आ रही वो ये है कि 75% आबादी जो है उनकी आमदनी बढ़ी है। इसका मुझे नहीं पता वो डेटा कहाँ से ले रहे हैं, अलबत्ता गवर्नमेंट का अपना डेटा ये दिखा रहा है कि आपका जो दिहाड़ी तबका है, मजदूर तबका जो है, उनकी इनकम जो है वो मुश्किल से 3 से लेके 8% इंक्रीज हुई है पिछले साल से। जबकि जो महंगाई, जरूरी अशियात की महंगाई वो लोग फेस कर रहे हैं, वो 13 से लेके 17% तक इंक्रीज हुई है। फवाद चौधरी साहब ने जो बात सामने रखी है, जिस तरह से दिफा किया है, अब आपने देख लिया कि ये बात दुरुस्त है और माहिर मईशत भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो खित्ते में सबसे कम है। लेकिन जब हम लोगों के सामने यही बात लेकर जाते हैं और यही सवाल रखते हैं, पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो लोग क्या कहते हैं, अवामी सेंटिमेंट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मजबूरी है। जब पेट्रोल तो पाकिस्तान की अवाम ने ही डलवाना है और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। निकम्मी गवर्नमेंट है, इसने ज़रा कोई एहसास नहीं करा गरीब अवाम का कि क्या बनेगा इनका, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इमरान खान रो रहा था जी ये पेट्रोल इतना सस्ता है, ये इतना महंगा दे रहे हैं। अबे भाई तू इससे ज़्यादा तो तूने महंगा कर दिया। तेरे दौर में, उनके दौर में तो चल फिर भी डॉलर 115 का था, इस टाइम तो डॉलर भी 170 रुपये का डॉलर चला गया है। ये क्या हुकूमत चलाएगा, इसको तो हुकूमत चलानी नहीं आती। जी ऐसा है कि ये फवाद चौधरी ही अफोर्ड कर सकता है। तो ओगरा ने ₹1 बढ़ाने का कहा, हुकूमत ने ₹5 बढ़ा दिए हैं। इससे ज़्यादा अवाम के साथ जुल्म क्या है? जिंदा तो आगे है कोई नहीं गा, ये चलो चंगा तो उनकी फाइल आके मार देना सारे ਨੂੰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 125 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਾ ਚੰਗੀ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਟਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। यही हुकूमत थी जब 65 रुपये पेट्रोल था तो कंटेनर पे चढ़ के चीखे मार देते, जी पेट्रोल 65 रुपये है, ये 40 रुपये होना चाहिए। अभी उनकी कैलकुलेशन कहाँ गई हुई है जो उस वक्त कंटेनर पर चढ़ के शोर करते थे। नो प्रॉब्लम, अगर महंगाई हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। 60 रुपये लीटर पे पेट्रोल पे भी हमने सर्वाइव किया, आज 123 पे भी हम सर्वाइव करेंगे। हमारी आमदन तो नहीं बढ़ी। वोट तो PTI को ही दिया था जी, सपोर्टर हैं उन्हीं के, मगर अब थोड़े से हम भी तंग आ गए हैं। खान साहब हमारे हाल पे रहम करें, हम आपके बहुत पक्के और बहुत पुराने सपोर्टर हैं, मगर अभी हम शर्मिंदा हो रहे हैं। अवामी सेंटिमेंट है जी।
اور پھر ایک جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے پلیتھورا آف ایویڈنس ہوتا ہے، اس طرح پلیتھورا آف ٹویٹس ہے ہمارے پاس جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں جناب عمران خان ماضی میں متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول پرائس اتنی بڑھ گئی، عوام پہ پیٹرول بام گر گیا، شرم آنی چاہیے حکومتوں کو. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور یہ آرکائیوز کے اندر موجود ہیں، ہر کوئی اسے ایکسیس بھی کر سکتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، الیکٹڈ شخصیت ہے، اس لیے عباسی صاحب کو ہم نے بلایا ہے. ان کا حلقہ بھی قریب ہی ہے. عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اور آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنے بے لاگ تبصرے سے جانے جاتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی. میں آخری جملے پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ کوئی نہیں میں آپ کی عزت ہمارے لیے بہت بہت زیادہ ہے. ویسے تو اور بھی بڑے ایشوز ہیں. آپ نے ویسے بھائی صاحب آپ کی حکومت نے شاید کچھ تاثر یہ دے رہی ہے کہ آپ بڑے اگریسو موڈ میں ہیں، چاہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بعد میں، چاہے میڈیا کے ساتھ آپ کی جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ہو. لیکن سب سے پہلے کیونکہ ذرا عوام کی بات ہو جائے، اب بھائی صاحب میں ہر ایک سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں میں خاص طور پہ ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا تو حلقہ بھی قریب ہے، آپ جب جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں جن کو فوڈ انفلیشن کا سامنا ہے، یہی سینٹیمنٹ ہوتا ہوگا نا، آپ کا جواب کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی صبر کرو؟ منیر صاحب بہت شکریہ. حکومت کی طرف سے بیٹھ کے جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھی ہو اس دن اس کے فضائل بیان کرنا ایک مشکل کام ہے، اور میں آپ کو کہوں کہ یہ بڑی ہوئی اس میں کوئی فائدہ نکلا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشکل بات ہے. اور حکومتوں پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم بھی اعتراض کرتے رہے. حکومت کے پاس کیا وہ کر سکتی ہے؟ اگر آپ پڑھی لکھی بحث کریں گے تو آپ یہ بحث کریں گے کہ کیا کہیں پہ کوئی ظالمانہ اقدام ہو رہا ہے، کیا اس کا کوئی متبادل بہترین موجود تھا جو حکومت نے نہیں کیا. اگر آپ نے اچھی بحث کرنی ہے، ورنہ جب بھی قیمت بڑھے گی وہ تو حکومت غلط ہی کرے گی. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جب بڑھائے گی تو اسے یہ بیک لیش آئے گا؟ وہ تو آئے گا، لیکن اب جو میں آج کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کا کوئی متبادل تھا اور ہم نے وہ متبادل چھوڑ کے عوام پاکستان کے ساتھ، معیشت کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، پھر تو میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں گا. آپ ذرا معیشت کو سمجھتے ہیں، مجھے ذرا اس میں بتا دیجیے گا ذرا، کیونکہ بہت ٹیکنیکل نہ جائیے گا، لوگوں کو کئی دفعہ ہمارے عوام کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور کیونکہ میں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بھئی اوگرا ایک ادارہ ہے، وہ حکومت کو کہتا ہے 1 روپے بڑھائیں، آپ 5 روپے بڑھاتے ہیں. یہاں تو الٹا کام ہوتا ہے نا کہ اوگرا زیادہ کی سمری بیچتا ہے، وزیر اعظم خوشی سے اعلان کرتے ہیں اور آپ کے ترجمان کے لیے وزیر اعظم نے سلیش کر کے آدھا بڑھایا جی، آدھا بوجھ ڈالا ہے. یہاں پر تو انہوں نے 1 روپیہ کہا تھا، آپ نے 5 روپے بڑھا. اچھا یہ کتنی کنفرم نیوز ہے اوگرا والی، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اوگرا نے یہ ریکمینڈ کیا ہے. میں نے تو کل سنا تھا، خبروں میں ہی تھا کہ وائڈلی رپورٹڈ، ناٹ ڈینائڈ بائی آپ نے کہا ہے، اور میں نے یہ ٹویٹر پہ میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن کل جو خبریں چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ اوگرا نے 10 روپے ریکمینڈ کیا ہے. اب چونکہ میں اپنی پوری بات مکمل کر لوں کہ اس سال جنوری میں جب دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت بڑی، پوری دنیا میں کرائسس ہے اس وقت، ہیلتھ کرائسس ہے اور اکانومی کرائسس ہے کرونا کی وجہ سے، تو جو اس پہ سیلز ٹیکس تھا وہ 17.5% تھا، وہ اس حکومت نے کم کر کے اس کو 10.5% کر دیا. یہ بھی آپ کو خبر بتانی چاہیے لوگوں کو کہ واقعی یہ حکومت نے اپنی جو آمدنی ہے وہ 17% سے کم کر کے 10.5% کیا. کل اگر ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اللہ کے فضل سے یہ ٹیکس کسی طرح کوئی سرے محل میں یا لندن میں نہیں جائے گا، یہ ٹیکس پاکستان کے لوگوں پہ ہی لگے گا. لیکن جو حکومت اپنی ٹیکس کلیکشن کی جو بدنامی اپنے اوپر لے سکتی تھی وہ لے کے اس کو اس حد تک لوگوں کو ریلیف دیا کہ اپنا ٹیکس کم کیا. باقی اگر پوری دنیا میں پیٹرول اور آئل تیل امپورٹڈ ہے اور وہ دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے تو اس کو ہم سستا دے کے، اگر سنیں سستا دیں گے تو کسی نہ کسی طرح عوام کی جیب سے پیسہ کہیں اور نکالنا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ حکومت، اور جس کو عوام مہنگائی پہ برا بلا کہے بھی تو ان کو پتہ کہ یہ ایمانداروں کی حکومت ہے، کم از کم چوروں کی حکومت نہیں ہے. کہ یہاں سے ٹیکس جو اکٹھا کریں گے وہ کسی نہ کسی جگہ عوام پہ ہی لگائیں گے. اور اگر کسی وجہ سے ہمارے پاس خزانے میں کمی ہے، ٹیکسوں جو ہمارے قرضوں کی قسطیں بہت زیادہ ہیں اور پچھلی حکومتوں نے بھرمار لی ہے، تو آج حکومت کو جو معیشت کے مسائل ہیں، اگر جس وقت ہم تقریریں کرتے تھے ہم اسی برے وقت کی نشاندہی کرتے تھے کہ آج اس کرپشن کو روکیں، ان لوگوں کو روکیں ورنہ کل ہمیں تکلیف ہوگی، تو آج وہی تکلیف ہے. وہ ساری تکلیف مجھے بتا دیں ڈاکٹر عباسی صاحب، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، پھر یہ کچھ باتوں کو کنفرم کر دیں. وزیر اعظم فرماتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے اگر 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو ملک پر اتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں میں ڈالر کتنا بڑھا ہے. پیٹرول پرائس بڑھتی ہے تو یہ بڑے ظالم ہیں،
متعدد الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا, چور ڈاکو سب کچھ, اور بڑی بے شرم حکومت ہے. آپ نے کہا کہ آپ کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں اوگرا والا, کہ اگر یہ غلط ہوتا تو حکومت پاکستان اور سب سے پہلے اوگرا کہتا کہ نہیں جی یہ بات فیکچولی غلط ہے, ہم نے 10 روپے کہا تھا, حکومت نے 5 روپے بڑھائے. اوگرا نے 1 روپیہ کہا تھا, آپ نے 5 روپے بڑھا دیے. مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں جب حکومتیں یہ کرتی تھیں, پیٹرول پرائس انکریز کرتی تھیں, آپ لوگ کہتے تھے یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں. کیا آج آپ کو اتنا تو کہہ دیں کہ ادراک ہو رہا ہے کہ حکومت میں آ کے پتہ چل گیا جی کہ اتنے سستے بھاؤ نہیں بکتی اور بڑا مشکل ہے گورن کرنا, اس کی ریلائزیشن؟ میں نے اپنے سوال کے جواب میں اس طرف آپ کو لانے کی کوشش کی کہ ماضی کی حکومت میں آج کی حکومت میں فرق کیا ہے. ماضی کی حکومت کا ایک ہی ان کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ کرپشن کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہاں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, اس سے پروجیکٹس لگاتے ہیں, اس سے کمیشن کک بیکس لے کے اپنے لندن میں اور سارے محلوں میں گھر بناتے ہیں. یہ ہمارا پوائنٹ تھا اور ہم اسی لیے ان کو چاہتے تھے کہ یہ عوام پہ ظلم کر کے خود اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں ایفیکٹ بتا دوں, 10 روپے ڈیزل کا کہا تھا, 1 روپیہ پیٹرول. اب میں آپ کا جو آپ نے کہا کہ 1 روپیہ کی جو کرنسی گرتی ہے, تو بالکل یہ کہا تھا, اور اسی وقت کہا تھا جب یہ خسارے بڑھ رہے تھے اور پاکستان کا جو بیرونی قرضہ وہ تاریخی ہو رہا تھا. تو میں آج کم از کم اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو کہتا ہوں, اور ان کو میری بات کا یقین بھی ہے, اس حکومت نے 1 روپے کا خسارہ نہ بجٹ میں کیا, نہ 1 روپے کا خسارہ کیا بیرونی قرضے میں. جو خسارے ہیں آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے یا بجٹ کا خسارہ, تو وہ صرف اور صرف ان سود کی پیمنٹس کا ہے جو یہ قرضے لیتے ہیں. مطلب آپ کا گیو اوے لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی پرابلم ہے, مہنگائی ضرور ہو رہی ہے, لیکن ان ادر ورڈ جہاں پیسہ چوری نہیں ہو رہا, کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا, اس سے سرے محل نہیں بن رہے, اس سے لندن کے اپارٹمنٹ نہیں بن رہے. یہی آرگومنٹ. دیکھیں, اگر 20 ارب ڈالر کا خسارہ حکومت چھوڑ کے جاتی ہے تو اگلے 2 سال کرنسی نے گرنا بھی ہے, مہنگائی نے ہونا بھی. ویری گڈ. اور اس 20 ارب ڈالر کو اگر ہم 20 سے 25 لے کے جاتے, ہم ان سے بڑے چور ہوتے. ہم نے اس 20 ارب کو آج 0 پہ لے آئے, ہم نے قوم کو تکلیف میں رکھا ہے, لیکن کم از کم ملک کے مستقبل کو بچا لیا. ملک کے مستقبل کو ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب بچا لیا ہے. نہ اس سے وہ لندن کے ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہے وہ اس پیسے سے بڑھیں گے, یہ جو 3.5 روپے لیوی لگی ہے. اور فیکٹ دوبارہ میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ 10 روپے کے قریب سمری تھی اوگرا کی کہ ڈیزل بڑھایا جائے, 1 روپے کے لیے سمری تھی کہ پیٹرول بڑھایا جائے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 1 پیسے اضافہ کیا حکومت پاکستان نے. ڈیزل کے اندر بھی تقریباً 5 روپے, یعنی اس کو آدھا کر کے بڑھایا. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, سب سے بڑا آرگومنٹ بھائی صاحب کا کیا ہے؟ پیسے بڑھائے ہیں, مہنگائی ضرور ہو رہی ہے, لیکن یہ پیسہ کسی ایک فرد کی جیب میں نہیں جا رہا, بلکہ اس سے حکومت اور معیشت میں بہتری آ رہی ہے. ہاں, 2-3 باتیں ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب صاحب. ایک تو جب آپ یہ کلپ دکھا رہے تھے اور عوام جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اس حکومت کے لیے, تو میرے آنریبل کولیگ اور بھائی عباسی صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے یا عوام کو کہہ رہے تھے, تو یہ خود بتا سکتے ہیں. اچھا. کہ اور جو انہوں نے ابھی گفتگو کی اس سے تو مجھے یہی لگا کہ وہ عوام کو ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. 60 روپے کا جو پیٹرول ہے وہ مطلب رکھنے والی حکومت چور ہے, اور یہ آج 120 روپے کراس کر گئے ہیں, یہ ایماندار ہیں. اس پہ میں نے انہیں مختصر سے ایک لطیفہ سنایا تھا ایک اور پروگرام میں, دوبارہ وہ میں ناظرین کے لیے سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص کا جو باپ ہے وہ چور تھا. اب وہ اپنے باپ کی تعریف کیسے کر رہا ہے, کہتا ہے ابا حضور بہشتی فلاں گھر میں چوری کرنے گئے اور وہ بے ایمان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور جاگ رہا تھا, اور ابا حضور بہشتی واپس آ گئے. تو جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ چور ہے. ٹھیک ہے. 60 روپے جو چوری کرنے گیا ہے وہ بہشتی ہے, چونکہ وہ خود ہیں. ظاہر ہے کہ 120 والا بہشتی اور 60 والے جو ہیں وہ چور ہیں. وہ آپ نے حالات ایسے پیدا کیے. اگلی بات بتاتا ہوں میں, ذرا جھٹکی سی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. انہوں نے تو کافی ٹیکنیکل مار دینے کی کوشش کی ہے اور بات تو ہے کوئی نہیں. ہماری یہ پوٹھوار کی ایک ضرب المثل ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ صرف شکایتیں لگانے والا رہ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں شکایتیں لگانے والا بابا. یہ ہمارے پوٹھوار کی ایک روایت ہے. تو یہ شکایتیں لگانے والے بابے ہیں جن سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ حکومت ہے جو ایک ہوتا ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے نالائق کہوں یا نااہل کہوں. پھر میں نے ان کے لیے ایک ٹرم ایجاد کی ہے. دیکھیں نالائق آدمی جو ہوتا ہے نا, کبھی ہم بھی تیاری جب نہ ہو امتحان میں جاتے ہیں تو تھوڑا اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ یار مجھے چیز نہیں آتی, میں کیسے مطلب یہ ٹیسٹ سے یا امتحان سے پاس ہوں گا. ایک ہوتا ہے مطمئن نالائق. مطمئن نالائق نئی کیٹیگری ہے, یہ نئی کیٹیگری ہے جو اس حکومت کو آپ دیکھیں گے کہ نالائق بھی ہیں, نااہل بھی ہیں اور مطمئن ہیں. مطلب حد ہے ڈٹائی کی, جو مرضی ہو جائے. کتنے ممبر ہیں ان سے پوچھیں, ظاہر اکثریت ان کی عوام میں ایک ممبر کا بھی ضمیر جاگا ہے, کسی نے کہا یار کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے.
चाहे टीवी के ऊपर कहा हो, चाहे आपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा हो, देखें बिजली और गैस, मैं पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं इसके फजाइल नहीं बयान कर सकता। फजाइल बयान करेंगे तो बाहर निकलेंगे तो लोग अंडे मारेंगे, फजाइल कैसे बयान करें? इस वक्त अब भाई साहब खुद पेट्रोल पंप पे नहीं जा सकते, ड्राइवर जाता है, वो कैसे जाएंगे? ड्राइवर जाता है पेट्रोल डलवाने, यकीन करें। देखें असद उमर साहब गए, लोगों ने कहा, उस वक्त पूछा उन्होंने, आपने देखा होगा वो क्लिप, कि आपने कहा था कि पेट्रोल महंगा हुआ, 60 रुपये से ऊपर हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा जी कोई संजीदा सवाल करें, तो ये गैर संजीदा सवाल है। मतलब ये सारे इनके दावे हैं ना उस वक्त के। तो मैं ये बता रहा था जी कि बिजली और गैस की कीमत आप देखें, कीमतें अगर वहाँ से आप शुरू करें, कॉमन मैन का उन्होंने कहा ना, फवाद चौधरी साहब ने, ये वो वजीर हैं जो उनका तो आर्गुमेंट ये फवाद चौधरी साहब का कि लोगों की कुव्वते खरीद बढ़ी है सर, जो 75% लोगों की, जो वजीर आपको ये कहे आमदनी बढ़ी, 50 रुपए में हम हेलीकॉप्टर की राइड आपको देंगे फी घंटा, उसकी बात को कौन संजीदा ले सकता है? ये तो मजाक है। मैंने कहा ना मुतमईन ना लाइक बात, तो वो भी स्टिक करते, यानी गैर संजीदगी की इंतहा है। मैं आपको ये कह रहा था कि जो आदमी बिल दे रहा था 500 रुपये गैस का या बिजली का, वो 3000 से ऊपर दे रहा है। एक आम आदमी की दवाई का खर्चा, चाहे वो शुगर का मरीज़ था, दिल का मरीज़ था, ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, महीने में गरीब आदमी अगर 3000 की 4000 की दवाई घर में ला रहा था अपने लिए या अपने वालदैन के लिए या बच्चों के लिए, वो चला गया है 12 से 13,000 रुपये पे। ग्रॉसरी किचन का खर्चा जिस आदमी का महीने का 8,000 रुपये, वो चला गया है कम अज़ कम जो है वो 20,000 रुपये पे। तो मुझे अब ये बताएं कि ये सारी जो कमर टूट गई है एक आम आदमी की, उसके ऊपर अगर सिर्फ ये थोड़ा सा हाथ होला, मतलब हर वो तर्जुमान जो इलेक्टेड है जिसका आवाम से रब्ता है, वो फिर कुछ ना कुछ लिहाज करता है। अच्छा, लेकिन इनके कुछ तर्जुमान जो जिनका आवाम से रब्ता नहीं है, उनकी अब बातें सुनिए, आप सर पकड़ के बैठ जाए। पाकिस्तान में आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? बाजी साहब ने तो चले, इन्होंने तरीके से कोशिश की है, जारी बात है, हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं और अच्छी बात है। भाई साहब ने शुरू में कह दिया कि मैं फ़ज़ाइल नहीं बयान कर सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने फ़ज़ाइल कुछ बयान करने की कोशिश की, टेक्निकल फ़ज़ाइल। अब भट्टी साहब ज़रा आपकी क्लिप मुलाज़ा कीजिए और फिर मुझे अपने तजर्बे की रोशनी कि उस क्लिप में और आज के वक्त में बड़ा अरसा गुजर चुका है, उस वक्त जनाब इमरान खान 2019 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मैं अभी आपको कह रहा हूं हमारे 2 महीने और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है, जिस तरह इस मुल्क में लूटमार हुई है, जिस तरह इसको मकरूज किया गया है, तो बुरा वक्त तो आना था। जब एक घर का बुरा वक्त आता है, एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? घर 2 काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल गुजारना पड़ता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मुल्क इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होगा और मेरा ये ईमान है कि ये वो मुल्क बनेगा जो मैंने बड़ी देर से कहता रहा हूं, बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। अब भट्टी साहब, बीच में कोरोना आ गया, मईशत दुनिया में नोज डाइव पे गई, पाकिस्तान भी नीचे गई, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से जो फिगर्स दिए गए 3.94% पे हमारी ग्रोथ गई है। सवाल यहाँ है, ग्रोथ से हर चीज़ छोड़ दें, जो डिफेंस हुकूमत का है कि एक तो ये जी कि प्राइस बढ़ी है, सब कुछ है, लेकिन इस मुल्क की हालत ऐसी थी, और ये आज चौथे साल के में भी हम हुकूमत ये कहती है कि ये हालत इतनी बुरी थी, रिकवरी में बड़ा टाइम लग रहा है हमें। लोग, आम आदमी जिनको हमने आपको दिखाया, वो ये बात समझते हैं चौथे साल में भी? देखिए, पहली बात तो मेरे दोस्त अब्बासी साहब की कि ये ईमानदारों की हुकूमत है, मुझे एतराज़ है इस पर। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी में, हमारी बिरादरी में मैं कहता हूँ इमरान खान ईमानदार इंसान है, कुछ करने का जज्बा भी होगा, नीयत भी साफ़ होगी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आज केपी में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, मरकज़ में आ जाएं, अक़लियत को निकाल के मुझे ईमानदार बंदा दिखा दें या ईमानदार कोई दिखा दें। सब दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, करप्शन के इंतहा पे पहुँची हुई है, रेट बहुत हो गए और करप्शन के हर महकमे में पैसे के बगैर काम नहीं होता। तो ईमानदारों और फिर माफियाज 12 स्कैंडल्स तो आ चुके हैं ना, मैंने यहाँ नहीं गिनवाता, 12 स्कैंडल्स आ चुके हैं। तो माफियाज बैठे हुए इस हुकूमत में सारे, तो इसलिए ये ईमानदारों की हुकूमत नहीं है। इमरान हुकूमत में बेईमानी इंतहा पर है, जो दुख की बात है। दूसरी बात, कहते हैं कोई सरे महल नहीं बन रहा, कोई लंदन फ्लैट नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ ये फिर बहस उधर चली जाएगी, मैं बताता कि क्या क्या बन रहा है। हाँ, ये फिर अगले किसी प्रोग्राम में रख लेंगे, बन क्या क्या रहा है। और अगर कुछ नहीं बन रहा और ये सब कुछ हो रहा है तो फिर इनसे बड़ा वो नालायकी कोई नहीं, हद हो गया। अच्छा, आगे आए, ये छोड़ दें जी। मान लिया बैन अल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हमारे यहाँ भी बढ़ गई,
مان لیا کہ ریجن میں ہم ابھی بھی سب سے کم ہیں, مان لیا کہ IMF معاہدہ ہمارا ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بڑھانا پڑے گا اور ڈالر اوپر لے جانا پڑے گا اور ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, لیکن اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کا وہ کہ جب بھی کوئی ایسا چیز بڑھتی ہے تو براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر خزانہ پر ہوتی ہے, ہم ان کو اس ذمہ داری سے بھی بری ذمہ کر دیتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں, وہ معصوم ہیں, مان لیا سب کچھ. اور اسد عمر صاحب نے کو بھی مان لیا کہ وہ جو بیانات اور وہ یہ جو آپ کے پاس 12-13 ٹویٹس یا زیادہ پڑے ہوئے عمران خان صاحب کے, یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک سمپل سا سوال, پہلا یہ کہ 2018 میں جب یہ حکومت میں آئے تھے اس وقت عام پاکستانی کمفرٹیبل تھا یا آج 2021 میں؟ ایک. دوسری مجھے بتائیں بجلی گیس کیا سستی ہوئی ہے یا کوئی تھوڑا سا ہوا ہے؟ تیسری بتائیں کہ گندم بمپر پر کراپ ہو رہی ہے, ہم زرعی ملک ہیں, گندم کا کیا, آٹے کا کیا حال ہے, چینی, سبزیاں, گھی, دالیں, دھنیا, پودینہ. عباسی صاحب آپ جائیں نا ادھر کی سبزی والی دکان پہ, ان کو کہ پودینہ یا دھنیا یا سبز مرچیں ساتھ مفت دیتے ہیں. پھر دوسری سنی LNG کا, آپ کی بات کرتے ہیں آٹے کا 20 کلو جو تھیلا تھا 20 کلو کا, وہ ڈاکٹر صاحب اور بھائی صاحب موجود ہیں, یہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, اگست 2018 میں 740 روپے کا ڈاکٹر صاحب, آج وہ 2021 اگست میں 1150 روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. یہ فرق ہے فوڈ انفلیشن کی بات. اچھا پھر دوسری بات ہے LNG, ان کی آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ دی ہے اس نے کہا ہے کہ اتنی نالائکی اور نااہلی, شاہ زیب کو چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں, ہمارا تو ہم تو باعث لوگ ہیں نا, ایسے کیڑے والے لوگ ہیں. ان کی اپنے آڈیٹر جنرل کی جو نااہلی اور نالائکی, ایک طرف گندم, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے نااہلی کی. نہیں, یہ نہ منوائیں, یہ نہ منوائیں, یہ اگر 2023 میں الیکشن میں آئیں گے نا سب مانیں گے, پتہ چلے گا نا جب ووٹ نکلیں گے اس وقت سب مانیں گے. ہوا کے گھوڑے پہ ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد گندم بہت زیادہ ہو گئی ہے باہر, گندم ہے ہی کوئی. کنٹونمنٹ کے انتخابات کے اندر جو شکست ہے پنجاب میں خاص طور پہ PTI کی, مطلب بہت فرق ہے PMLN اور PTI میں, وہ بھائی صاحب شاید کہیں کہ غلط سلیکشن ہے ٹکٹ کی, یا لوگوں نے اپنا غصہ یہ نکالا ہے کہ بھی جو مہنگائی ہو رہی ہے. سر میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا گندم باہر جا رہی, گندم باہر سے آ رہی, چینی باہر جا رہی, چینی باہر سے آ رہی, رپورٹیں دھڑا دھڑ پبلش ہو رہی ہیں, رپورٹیں دھڑا دھڑ ہوئی جا رہی, اور ہم ڈونگرے پہ سارے دانت کے. اس کے بعد کوئی رپورٹوں میں کون ہے, کدھر گئے وہ سارے مجرم اور ملزم, کدھر گئے وہ ہم سے احتساب گھر سے شروع ہوگا, کدھر گئے کہ میں مافیاز نہیں بٹھاؤں گا, چھوڑ دے وہ تو بات. اچھا جو امپورٹنٹ بات ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اللہ نے ان کی اوقات اور قد سے بڑی ذمہ داری دے دی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کی ناکامی نہیں ہے, جو میں اکثر کہتا ہوں, یہ 30% یوتھ کی ناکامی ہوگی, لوگ سیاست سے پھر نکل جائیں. مطلب لوگ آپ کے نزدیک مایوس ہو رہے ہیں تحریک انصاف سے فائنلی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے القابات سے نواز رہے ہیں لوگ کہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے کچھ جو دوست ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ بھی ریکارڈ کامیابی حاصل کریں گے. نہیں, انتخابات کچھ دوست تو آپ کے ایسے بھی ہیں کہ جو 2028 تک کے کندھے جھکا کہتے ہیں آپ کا بھائی وزیر 2028 تک. اچھا یہ ایسے بھی ہیں؟ ہاں, ہمیں کئی مرتبہ پروگراموں میں ہم نکل رہے ہوتے ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں یا پروگرام ختم ہوتے ہیں, یا پھر ہوتے ہیں بھائی 2028 کا وزیر. میں تو ان کو کہتا ہوں کم بتایا ہے, 38 کا. ڈاکٹر صاحب تسی تو پھر کوئی اور کام کرو. اچھا 2028 تک وزارت. نہیں ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ تو بھائی صاحب کو مل رہی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب اس دفعہ تو ہم نے بڑی بھائی صاحب کے لیے میں بھی سفارش کی تھی. اچھا دو بیان بڑے خوبصورت دیے ہیں ہمارے 2 ترجمانوں نے, وہ بھی سنتے جائیے گا. اور یہ آپ نے جو وہ کنٹونمنٹ وال کیا نا, وہ یہ پوش علاقے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو مہنگائی اتنی ہٹ نہیں کرتی جتنی ہم بستیوں والوں کو یا باقی ساروں کو کرتی ہیں. انہوں نے آپ کو کیا دیا, آپ کو پشاور میں کیا میسج دیا, جہاں دوسری مرتبہ آپ کی حکومت ہے کہ خوف خدا کرو, شرم کرو. ٹھیک ہے. اچھا ایک جملے دو. اچھا لاہور تو چلو چھوڑ دیں, اور ملتان پنڈی عباس صاحب نے, یہی تو ان کی خوبصورتی ہے کہ سنتے ہیں اور ان کو اندر سے پتہ ہے صحیح باتیں. اچھا 2 بیانات, ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا, میں بڑا خوش ہوا اور ان کو میں داد دے رہا ہوں. مریم صاحبہ شکریہ کہ مہذب معاشرے میں وزیر اعظم جھوٹ نہیں بولتا, یہ انہوں نے کہا. اچھا دوسرا شہباز گل صاحب نے بیان بڑا خوبصورت دیا کہ وزیر اعظم جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے, اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں سونا بن گئی. آخری بیان جو ہے وہ بٹی صاحب بھول گئے ہیں. تو وزیر نے کہا کہ آپ ذرا پرائم منسٹر کی خوبیاں دیکھیں, کیا اسمائل ہے,
آنی وہ کلر سمائل. کیا خوبصورت چال ہے. تو آپ یہ کرائٹیریا ہے ڈاکٹر صاحب, مسئلہ آپ کا یہ ہے, آپ کلر اسماعیل سے بھی حسد کرتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے بھی حسد کرتے ہیں, ان کے مسائل. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرائم منسٹر کی تعریف کا کرائٹیریا کیا ہے بھائی؟ پرائم منسٹر از ججڈ بائی ہز پرفارمنس. کلر لکس, کلر اسمائل, ہینڈسم پرائم منسٹر. یہ کرائٹیریا ہے سب سے بڑی بات, تو پھر اللہ کی حافظ ہے. مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ایماندار وزیر اعظم. بھٹی صاحب نے جو بات کی تھا کہ میں نے ان کی پوری بات سنی, بڑا مشکل تھا ان کی باتیں اس وقت برداشت کرنا, لیکن میں نے کہا آپ بالکل برداشت کریں, ایک بریک میں بھی برداشت کر لیں. میں بریک سے واپس آتا ہوں, مجھے پتا ہے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے صداقت بھائی صاحب کو, اور وہ عوام کا نہیں, ادھر بھائی صاحب کا اسٹوڈیو کے اندر ہو گیا. ایک بریک کے بعد یہ بھائی صاحب بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں بریک کے بعد, اور بھائی صاحب سے ہم سنیں گے, اور یقین مانیے ہم بھائی صاحب کو سنائیں گے بھی سوالات کی صورت میں. ایک بریک کے بعد. ایک بریک بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے جی, ایک تو بقول بھٹی صاحب کے, ان دونوں کا جواب ہے, آپ کی حکومت بالکل ایمانداروں کی حکومت نہیں. دوسرا جو حال میں یہ کوئی نیا فریز ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت مطمئن نالائق حکومت ہے. دیکھیے بھٹی صاحب نے ایک بات کی, چلے اچھی بات کی کہ جی عمران خان کو موازنہ کیا نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے, تو کہا کہ ایماندار آدمی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی باقی سارے وزیر کرپٹ ہیں. بڑی یہ زیادتی والی ان کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب کی. اب سر آپ سن لیں نا, میں مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے کیسز, اثاثوں کے کیسز, ان کے بھائی شہباز صاحب پہ کیسز, ابھی جو آخری کیس ہے وہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں 2500 کروڑ روپیہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. جو خالی نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا, یہ میں جو کہتا تھا کہ پیسے باہر جاتے ہیں, تو آپ نے اس کو تنزیہ لیا کہ یہاں جو ٹیکس لگتا تھا شہباز صاحب کے جو شریف گروپ آف کمپنیز کے ملازمین ہیں, چپڑاسی, چوکیدار, ابھی جو آخری کیس ہے اس میں 2500 کروڑ روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا. تو وہ پیسہ اسی غریب قوم کا تھا, تب بھی ہم صحیح تھے. وہ یہ پکا پتہ چل گیا کہ وہ پیسہ کمیشن کا تھا, کک بیکس کا تھا. مجھے آپ بتا دیں, ایک ملک کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے چپڑاسی چوکیداروں کے اکاؤنٹ میں اگر 25,000 ملین اس طرح کر لیتے ہیں, اگر آ جاتے ہیں, تو وہ کون سی ایسی کمائی ہے جو چپڑاسی چوکیدار کر رہے ہیں, اور اس کو کیا ضرورت ہے ان کے ناموں پیسے لانے کی؟ یہ وہ جواب دیں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں اس دور کی بات کرتا ہوں, میاں صاحب پہ کرپشن کے درجن کیسز, شہباز صاحب پہ کیسز, حمزہ پہ کیسز, شاہد خاقان پہ کیسز, مفتاح اسماعیل پہ کیسز, رانا ثنا پہ کیسز, احسن اقبال پہ کیسز. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کے قانون کے مطابق یا کرپٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, یا ان پہ الزام ہے. 90% لوگوں کو عدالتیں جب ضمانتیں دیتی ہیں وہ کہتے ہیں ککھ نہیں نکلیا. ضمانتیں دینا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ضمانت دینے کا مطلب ہے, منیب صاحب آپ پہ چوری کا الزام ہے, آپ جیل کی بجائے گھر سے جا کے الزام کو ڈیفینڈ کریں. الزام ہے, مجھے ایک الزام ہے, لیکن عدالت نے کچھ لکھا ہوتا ہے. نہیں, عدالت جب تک کلیئر نہیں کری, عدالت کی بالکل ٹھیک ہے, میں کہا عدالت کچھ لکھتی بھی ہے. اگر میرے بارے میں آپ کرپشن کا کیس جا کے بنائیں گے نا, تو کچھ ثبوت ہوں گے, کچھ کاغذ ہوں گے. ایسے تو نہیں کیس بنا سکتے کہ مجھے جس کو مرضی. لیکن آپ کو اگر خدا نخواستہ کو پابند ثلاثت میں رکھتا ہے, تو جب عدالت آپ کو بیل دے گی اور اگر یہ لکھ دیتی ہے کہ بھائی ابھی تک نیب نے کچھ نکالا ہی نہیں, کوئی ایویڈنس ہی نہیں, تو پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب کے خلاف کوئی کیس جو بنایا اس میں دم خم ہی نہیں. منیب آپ نیب کی نالائکی کی باتیں کریں, لیکن آپ نے ابھی عوام پاکستان کی بات کی تھی. عوام پاکستان سارے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں, اسی لیے انہوں نے ووٹ دیا. اب اس کے مقابلے بھائی کہتے ہیں ہم شرمندہ بھی ہیں, اس کے مقابلے میں مجھے عمران خان کی حکومت کی, آپ نے کہا کہ ساری چوروں کی حکومت ہے, میں نے نہیں کہا, نہیں میں ان کی بات کروں کہ آپ مجھے نام لے دیں. اب مجھے ذرا بات پلیز کرنے دیں, ان کے نام لے دیں کہ کتنا کوئی لوگ ہیں. اگر کسی پہ کوئی شائبہ بھی ہوا ہے تو اگلے دن وہ وزارت میں نہیں رہا. اگر آپ مثال دیں گے تو میں ڈیفینڈ کروں گا. وہ سیکرٹری جنرل بن گیا پارٹی کا. اگر نہیں, وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بننا عوام کے کسی خزانے کا اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اگر میں یہ کہہ رہا, میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کو 15 گنے یا 15 اور آپ کو پتا ہوں گے. آپ مجھے موازنہ کر دیں, وہ خود کرپشن کے کیسز, ان کے سارے وزراء کے کیسز. میں آج کہہ رہا ہوں, آج عمران خان حکومت جتنا ٹیکس لگا رہی ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی طرف جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, آٹا چینی رپورٹیں مان کی فلانا, سزائیں کس کو ہوئی ہیں؟ مجھے پہلے بتا دیں, کبھی آٹا چینی کی رپورٹیں پہلے کبھی آئی ہیں؟ وہ سر رپورٹوں میں اچار پانا ہے, کیا میں نے اچار ڈالا یا پاکستان کی عوام نے اچار ڈالا؟ ایک سٹیج 1 پہ آ جائیں کہ اس سے پہلے تو مل کے چوریاں ہوتی تھی, آج کم از کم کوئی رپورٹیں بنا رہے ہیں. رپورٹوں کے بعد آپ مجھ سے بہتر قانون سمجھتے ہیں کہ ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے پیارے ہم نے اپنے ناراض کیے, بڑے بڑے وزیر ہم نے ہٹائے. لیکن اب اگلی بات پہ آ جائیں.
جب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے الزام دیتے ہیں، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. کاش ان کو شرمندہ کریں جو 15-20 سال کے مہنگے بجلی کے منصوبے اس قوم کے ہاتھ باندھ کے، عمران خان حکومت کے ہاتھ باندھ کے، انٹرنیشنل اداروں کو سوورن گارنٹیز دے کے آج لندن میں چھپتے پھر رہے ہیں. آپ ان کا بات کریں نا. عمران خان حکومت کو کیسے آپ بجلی کی مہنگائی کا تانا دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی منصوبہ ہماری حکومت نے کیا؟ جتنے منصوبے ان کے ساتھ گارنٹیز آپ نے دی ہوئی ہیں، ہم کیسے معاوضہ کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب میں بالکل آ رہا ہوں. مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، آپ کی حکومت ہے، چلیں بجلی کو آپ نے کہا یہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ گئے، پیٹرول آپ نے کہا انٹرنیشنل پرائس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہم اچھا کر رہے ہیں، اور یہ چوروں کی خدا نہ خواستہ مطلب بڑی صاحب نے نہیں چوروں کی ثابت حکومت ہے، اس میں کیوں ڈرتے؟ خدا نہ خواستہ نہیں میں نہیں میں آپ میں کہہ رہا ہوں نا، میری طرف سے آپ کہہ دیں نا. آپ کیا آپ میرے بیاف پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کی حکومت کو نہیں کہہ رہا، میں بحیثیت ہوسٹ یا کسی کو نہیں کہہ سکتا بھائی چوروں کی میرے بیاف پہ آپ ان کو کہہ دینا. وہ تسی آپ کہہ دو، میرے منہ پہ باندھ دو گل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے والے سے آپ کو ہر ڈیفینس ہے، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کے عوام جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں، ہر چیز کا ڈیفینس آپ یہ دیں گے کہ ہم بہت ایماندار ہیں، پہلے والے بہت برے تھے، بقول آپ کے چور تھے، سارے ایسے تیسے تھے اور مہنگی بجلی کر گئے، یہ سب کچھ کر گئے. یہ آرگومنٹ چوتھے سال میں آپ یہی سیل کر رہے ہیں بھائی صاحب. میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے پروگرام کر لیے ہیں، آج بھی یہی سیل ہو رہا ہے. جو بندہ پیٹرول ڈلوانے جائے گا، کاش میں اور آج آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، تو آپ جب یہ آرگومنٹ لوگوں کو دیں گے تو لوگ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھمز اپ. اگر آپ بات ریپیٹ کریں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا سر، یہ پروگرام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں ریپیٹ کروں. اگر میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب بھی حکومت پیٹرول مہنگا کرے گی اس کے کوئی فضائل بیان نہیں کر سکتا، لیکن سوچنا عوام نے یہ ہوتا ہے کیا عمران خان حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا؟ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، پیچھے اس لیے جاتے ہیں منیب کے جس طرح کے قرضے یہ لے کے چلے گئے، جس طرح کے خسارے یہ چھوڑ گئے، ہم نے اسی ملک کے اسی خزانے سے پیسے اکٹھے کر کے تو پے کرنا ہے نا. آپ مجھے بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے وہ دور بتا دیں جب ہم بچے تھے تو پیٹرول 10 روپے لیٹر تھا. کیا پیٹرول واپس جاتا ہے دنیا میں؟ یہ پی ایس او کا آرکائیو ہے، مجھے جب 8 منٹ میری بات سن لیں سر، میری بات سن لیں. پی ایس او کا آرکائیو ہے جو ستمبر کے مہینے کا ہے، سپٹمبر کا 2011 میں انٹرنیشنل پرائس پر بیرل کیا تھی جی؟ $112. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 84 روپے کا پیٹرول تھا. ڈالر کتنے کا تھا؟ اب یہ ڈالر کی پرائس ختم ہو گیا. ڈالر میں پیسے برابر ہو گئے. میری بات سنیں نا، میں تو آپ کو میں آپ کو یو ایس ڈی بتا رہا ہوں، بیرل کتنے کا تھا. یو ایس ڈی میں جب روپیز میں کنورٹ کریں گے تو کم روپے بنتے ہیں. باجی صاحب میری بات سنیں، میں آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ، ایک فگر رکھ رہا ہوں، آپ بالکل جواب دیجئے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ماضی میں یہ کم از کم یہ 2014-13 سے لے کر 2021 تک، یہ کم از کم 2018 تک چلے میں کہہ رہا ہوں، جب تک ان کی حکومت تھی، جب بھی پیٹرول بڑھتا تھا آپ یہ کہتے تھے بھائی یہ ایسے تیسے بڑے بہت برے ہیں کہ عوام پر پیٹرول کا بام گرا رہے ہیں اور یہ بڑے بری حکومت ہے، بڑی بے شرم حکومت ہے. آج اگر آپ کو یہ کہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کو اگر پتا ہو کہ لوگ ان کو پیچھے ہیں، یہ ہماری طرح سڑک پر نکلا، یہ سڑک پر نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا تسی چور ہو. یہ ایک بات کریڈیبل ہے. ہم کریڈیبل تھے اس لیے بات کر رہے تھے. ایک بات آج بھی کریڈیبل ہیں. یہ جو پیٹرول کی ہم مثالیں دے رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ایک دن دنیا کا آئل کی پرائس 0 ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے ورلڈ آئل پرائس پر بیرل واز 0. یہ بالکل ہوئی، بالکل میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بات سنیں نا بھائی صاحب، لوگ آپ سے آپ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، پھر اٹس اے پولیٹیکل کامنٹ ٹو میک، میں نہیں کر سکتا. ان کو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ فلانا چور تھا جی، پر وہی ان کو لے ہیں جی پرانا پاکستان لے ہیں. وہ بھی لوگ کہتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں نا، وہ لوگ ہیں نا 10-15%، وہ جو جن کو ابھی بھی میجورٹی سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں. ہر چیز کا پرابلم آپ سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے برباد کر کے ہمارے حوالے کیا. چلے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں یار، ایک منٹ. دو باتوں کے اوپر بھائی صاحب نے پوری اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا ہے. ایک جس سے کچھ نہ ہو سکتا ہو، شکایتیں لگانے والے، یہ وہ آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی کہ دوسروں کی شکایتیں. ٹھیک ہے جی، دوسروں کی. اور آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، کیا 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ شکایتیں ہی لگائی جا رہے ہیں، کام آپ سے کچھ نہیں ہو رہا. دوسری بات وہی اپنی نالائکی، اپنی صفوں کے اندر چور بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیچتی ہیں. دوسروں میں جس میں آٹا بجلی کی قیمتیں آپ نے خود بتائیں، آپ نے بتایا کہ جناب اس وقت ایک عام آدمی 60 روپے میں پیٹرول خرید رہا تھا،
ان کے اوپر الزام تراشی آج بھی جاری ہے. آج عام آدمی کی 20,000. تیسری بات یہ ہے جی کہ ایک اور آرگومنٹ جو ان کا ہے, منیمم ویج بھی تبھی جو میں ایک اور آرگومنٹ ہے, 1100 ارب روپیہ کسانوں کو کیا دفعہ, 1100 ارب روپیہ کسانوں میں فالتو کیا ہے, آپ کا پر کیپٹل ٹوٹل ڈائیورٹ کریں گے آپ کو, ان سے کم ہے. یہ آپ کو نہیں وہ تو آپ جو کہ ڈالر روپی کا یہ آپ کو ڈائیورٹ کریں گے, ہر چیز کا جواب بھائی صاحب وہ ہے نا ڈالر, یہ آپ کو ڈالر بھی ان کی ڈائیورٹ وجہ کریں گے نہیں موضوع سے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک ان کا من پسند ایک اور طریقہ ہے جان چھڑانے کا, وہ یہ ہے جی کہ آپ اپوزیشن کے اوپر جو جعلی کیسز ہیں ان کا ذکر کریں. اب انہوں نے ایک معذرت سے ایک جھوٹ بولا کہ جو شہباز شریف صاحب پہ آخری جو کیس ہے وہ 2500 کروڑ روپے ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آئے, 25,000 ملین. شہباز شریف صاحب پہ جو آخری کیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 45 لاکھ روپے کا ہے. اور وہ کیس کیا ہے کہ یہ جو پنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو بنی ہے جو از خود میرا خیال ہے کو 30 ارب کی یا 25 ارب روپیہ جس کی قیمت ہے, بیوٹیفیکیشن کا کانٹریکٹ اس میں پھول اور بوٹے لگانے کے جو 45 لاکھ روپے کا ٹھیکہ تھا وہ کیس شہباز شریف صاحب کو دائر کیا گیا ہے. یہ حد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی صاحب اگر وہ فیصلہ پڑھیں, شاہد خاقان صاحب ظاہر ہیں ان کے حلقے کے ہیں تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہر کیس میں ان کا نام ضرور میں لوں. شاہد خاقان اور احسن اقبال, مریم بی بی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حمزہ صاحب, اور آخری جو یہ سعد رفیق صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے ان کی ضمانتیں لیتے ہوئے ان کیسز پہ بحث کرتے ہوئے جو فیصلوں میں ریمارکس لکھے نا نیب کے خلاف اور جو ثبوت آپ لے کے گئے وہ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ الزام موجود ہے, فیکٹ کے الزام موجود ہے, ٹرائل ہو رہا ہے. کہ ججز کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ لے کے آ گئے ہمارے پاس, کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ, کہ کچھ ثابت نہیں کر پائے ابھی تک یا ثبوت نہیں ہے, تو وہ ایک ڈیمننگ چیز ہے فار دا پروسیکیوشن فار دا انسٹیٹیوشن. میں کہہ رہا ہوں جو کیسز یہ, اور پھر یہ سارے کے سارے کیسز آگے میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں, یہاں پہ آگے کسی نے شروع کیا 6 ارب, وہ کرتے کرتے آج یہ کیس 2500 کروڑ پہ لے گئے ہیں. بھائی یہاں کون سا آپ کو ثبوت چاہیے, جتنا مرضی جھوٹ بولو. میں 25,000 ملین والی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں, اگر ان کو نہیں ہے تو میں شام کو آپ کو ٹیگ کر کے ٹویٹ بڑی صاحب کے پاس آ رہے ہیں, معاملہ یہاں کافی گرم ہے اس حوالے سے. تھرسٹ کیا ہے جی آرگومنٹ کا؟ آپ نے دونوں چیزیں سن لی, حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. بٹی صاحب, بھائی صاحب کے پاس یہی ہے آرگومنٹ جو اب بھی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پہلوں نے اتنی برا کر دیا اس حکومت کے ساتھ, وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ یہ مانتے ہیں نہ آج کے لوگوں کے عوام کے سینٹیمنٹ مانگتے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایماندار, یہ میں عباسی صاحب کو کی تسلی کے لیے کہہ چکا ہوں, آپ نے پہلے بھی, اور دوسرا یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ مجھے بتائیں کہ کون کرپشن کر رہا ہے ہماری کیسے. دوسرا میں نے کہا اقلیت کو نکال کر ہر کوئی دہاڑی لگا رہا ہے. یہ آپ گلی محلے میں چلے جائیں سٹوریاں سن لیں, لیکن وہ چھوڑ دیں. تیسری بات, یہ نائل ہے, یہ کرپٹ تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, نائل نکلے, اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کو چانس دیا, آپ آ گئے اقتدار میں. آپ نے پہلے سال ہمیں بتایا, دنیا جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے اب نہیں ماننا. اب آپ کی پرفارمنس شروع ہے, پہلا ہو گیا اب آپ کی پرفارمنس. اچھا میں صداقت بھائی صاحب ذرا سنیے, موبائل چھوڑ دیجیے پھر آپ کو توجہ, بڑا طریقے سے موبائل دیکھتے ہیں, توجہ سے. میں عمران خان صاحب کی اس بات پہ نہیں جاتا کہ فلاں گروپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, آج ان کا اتحادی ہے, ان کو چھوڑ دیں, ڈاکو اتحادی ہیں وہ چھوڑ دیں. دوسرا اس پہ بھی نہیں جاتا کہ کراچی کے ایک جماعت ہے ایم کیو ایم, وہ بہت بھتہ خور ہے, وہ بھی اب نفیس لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں. سکینڈل بتائیں نا, اعظم سواتی 20 بندوں کے سکینڈل ہیں ان کے منسٹر کے, ایک کا سکینڈل بتا دیں. سن لینا سنیں, اب شروع ہو جائیے پھر. اب اعظم سواتی صاحب کام کوئی اور نکل جانا ہے, آپ کو آپ کے کولیگز نہیں پھر کہنا ہے یار کہ آپ سن لیں. اب دیکھیں نا, اب میں نے کسی میں نہیں بولا, حالانکہ میں تو اس میں بڑی صاحب بسم اللہ, وہ کہتے ہیں سکینڈل بتا دیں. نہیں وہی بتانے لگا. اعظم سواتی صاحب $1 ملین گائے فیم میکسیکو اور امریکہ بین مبینہ طور پر, دوسرا 5 GIT رپورٹ, عدالت نے کہا تھا ان کو نہ بٹھائیے گا, وہ وزیر ہیں پارلیمانی امور کے. اچھا ظفر مرزا صاحب کیوں آئے تھے, کیوں چلے گئے, ایک بہت لمبا ادویات والا سکینڈل, کوئی پتہ نہیں. اچھا ندیم بابر صاحب کا مبینہ طور پر 25 ارب کا وہ کہتے ہیں ٹیکہ لگا کے گئے, ان کے اپنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو عمران خان ہمیں رٹاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں, وہ بھی رہنے.
علیم خان نیب کے ملزم ہے, جہانگیر ترین نائل ہونے کے بعد کابینہ میں بیٹھتے تھے. یہ تو اب تھوڑے سے لیفٹ رائٹ, ایک بھی کیس ہمارے دور کا نہیں ہے. اچھا انویسٹیگیشن جہانگیر ترین صاحب یا جو آپ نے نام لیے نا, ایک کا بھی کیس کوئی الزام ہمارے دور کا نہیں ہے, پرانے. اچھا اب سنیں تو, اچھا سنتے خسرو بختیار صاحب کا بھی پرانے دور کا, سارے پرانے دور کا. سن لینا, عامر کیانی صاحب کا بھی پرانے دور کا تھا دوائیوں والا. نہیں انہیں تو دیکھو نا, عامر کیانی صاحب کا پرانے دور کا. عامر کیانی صاحب پہ کون سا کیا الزام ہے؟ دوائیوں والا. تو دوائیوں والا الزام ہے, اگر کوئی الزام لگا تو اس کے بعد وہ کیبنٹ سے ہٹ گیا. اچھا کیبنٹ سے ہٹ گیا, اور آپ نے کوئی پرائم منسٹر کیوں کہتے تھے میں انکوائری کرواؤں گا اپنے لوگوں کی؟ آپ مانو والا ایکشن کرنا چاہیے. ویری گڈ. پرائم منسٹر نے کیوں کہا تھا کہ میں خود احتساب کراؤں گا اپنے لوگوں کا؟ پرائم منسٹر کو کوئی نیب کو روک نہیں صاحب, ختم ہو بات ختم ہو گئی. ملک کے ادارے, آپ اداروں کو الزام لگا رہے ہیں. آپ کس دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں؟ یہ فولادی دیواریں ہیں, کس کو ٹکر مار رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے 101 کسی دن عباسی صاحب کو بلا کے کر لیجئے گا, آپ پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کے پاس ایک اچھا خسرو بختیار صاحب اور چینی اسکینڈل, یہ کہاں سے آیا؟ اچھا چھوڑ دیں اس کو بھی, یہ بھی کوئی نہیں. تمباکو مافیا کے پی کا, اچھا یہ بھی چھوڑ دیں. آٹا گندم والے کون تھے؟ اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. معلوم جب نہیں رہن تھے. بی آر ٹی والے جو خود مانے ہوئے 7 ارب کرپشن میں, موبائل ایل این جی دیہڑیاں, اچھا یہ بھی چھوڑ. رزاق داؤد کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ارے یہ بھی چھوڑ دیں, وہ جو ڈیم کا ٹھیکہ اور سارا. اچھا ادویات والا وہ بھی چھوڑ دیں. پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, کابینہ سے تو نکال دیا نا ہم نے. پارٹی کا سیکرٹری جنرل, پارٹی کیا حیثیت ہے؟ وزیر اعظم نے نہیں کہا تھا کہ میں خود انکوائریاں کراؤں گا, یہ احتساب میرے سے میرے وزراء سے شروع ہوگا. وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا تھا, میں اور آپ غلط بولتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک دن بیٹھ جائیں, میں اور عباسی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بلا لیجئے گا. ایک یعنی کسی بندے نے تردید کی ہے کہ کہیں کسی صوبے میں 2-2 کروڑ روپے لے کے ڈپٹی کمشنر لگ رہے ہیں, کھاڑے کا پانی پیسے پہ لگ رہا ہے, کھاڑے کا پانی بک رہا ہے کرپشن پہ, اور کوئی کام کروا دیں. عباسی صاحب ماسک چڑھا کے چلے جائیں, ایف آئی آر کروا دیں, کیپٹل سے نکل کے ایف آئی آر کروا دیں پیسے دیے بغیر. پنڈی میں چیلنج کرتا ہوں جی, آپ, میں پنڈی کی پولیس میرے رابطہ ہے, میں کہتا ہوں آپ مجھے ایک بٹی صاحب کو چیلنج ہے, ایک ایف آئی آر مجھے پنڈی پولیس کی بتا دیں ان دنوں میں. میں آپ کے ساتھ جا کے اس ایس ایچ او کو سسپینڈ نہ کرایا تو میں اجازت کر دوں گا. یہ باتیں پرانی کر رہے ہیں آپ, ایک بھی کیس نہیں ہے, یہ سارے الزامات. عامر کیانی صاحب کا بھی الزام ہے, ہوائی الزام ہے نا, باقی جو میں نے بات کی سارے کورٹ کیس ہیں. خبردار آپ نے میں نے سارے کورٹ کیسز ریفر کیا. بھائی صاحب درست کہہ رہے ہیں, میں سارے کورٹ منظر کشی کی ہے, ادارہ جاتی ریفارمز ہو چکی ہیں, صاحب نے کچہریاں ریلیف گاہیں بن گئی. وزراء کی منظر کشی کی ہے کابینہ کی کہ وہ لوٹ کھسوٹ پہ لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا, اس کے نیچے یہی کابینہ تھی. وزیر اعظم نے کہا جی آج کل رات کو گیدڑوں کی آوازیں بہت آتی ہیں, تو کابینہ کے وزیروں نے کہا جی انہیں سردی لگتی ہے. اس نے کہا یہ رقم لو, کروڑوں روپے دیے کہ یار ان کا کوئی بندوبست کرو. وہ لے گئے, کھا پی گئے. اگلے دن پھر آوازیں آئیں گیدڑوں کی. انہوں نے کہا اب, انہوں نے کہا جناب انہیں بھوک لگی ہے. پھر اس نے کروڑوں روپے دیا, وہ پھر کھا پی گئے. تیسرے دن پھر آوازیں آئیں. اس نے کہا اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ روز کریں گے اور روز کرتے رہیں گے. یہ آج کی کابینہ اور وزیر. چلے میں بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں جی نکیے نا ساری ایسی مذاق والی باتیں, کسی جگہ پہ کوئی سالڈ کیس ہے تو اس پہ ایکشن نہ ہو تو بتائیں. ہمارے لوگ ہمارے دور میں جیل ابھی بھگت کے آئے, ان کے تو بیچارے 2 مریض کے بال بھگت آئے ہیں, آپ ان کو ہر جگہ گھمائی آتے ہیں, سرکاری جہاز میں بٹھا کے باہر. آپ یہ کہیں کہ جی بس فیصلہ عوام کو کرنے دیں. عوام جو پیٹرول سے پریشان ہے, عباسی صاحب کا ان کو جواب یہ ہے کہ یہ حکومت ایمانداروں کی حکومت ہے, یہاں پیسہ چوری نہیں ہو رہا, اور اگر ٹیکس کی مد میں کوئی پیسہ لیا جا رہا ہے تو وہ عوام کی رفاہ کے لیے خرچ ہوگا. کسی کے محل نہیں بنیں گے اور کسی کے فلیٹ نہیں بنیں گے. آپ کو عباسی صاحب کا, ایک الیکٹڈ ایم این اے کا یہی جواب ہے, اور اگر مہنگائی ہے تو گزارا کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ جی, گھبرانا نہیں ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ جی, خدا حافظ.